अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, खबरें, ज़बरदस्त खबरें। सबसे पहली खबर, सबसे भारी जरदारी। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए भारी अक्सरियत के साथ। इसके बारे में हम आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जनाब हमारे शेर अब्दुल मरवत साहब, जी हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम, बहुत बड़ा इल्ज़ाम। बात करेंगे हम आपके साथ। तीसरे नंबर पे जनाब वो कौन सी तीन अहम वजारतें हैं जो मुक़्तदर हल्के अपने पास रखना चाहते हैं और सिविलियन हुकूमत को नहीं देना चाहते, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे नंबर पे इमरान रियाज खान, जी हाँ, उनको दूसरे मुकदमे में भी ज़मानत मिल गई। तो ये बातें, इसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं। शानदाना गुलजार साहिबा ने भी कुछ साजिश का इल्ज़ाम लगाया है मरीम नवाज़ पे, उस पर भी तज़किरा होगा। तो इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करने का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो है बेल, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आया उसको क्लिक कीजिए। अगर ये चैनल आपको, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। कमेंट ज़रूर भेजिए, आपको पसंद आए या ना आए, ताकि हम अपने आप को संवार सकें। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशअल राह हैं। और अपने सवालात भी भेजिए। और एक और दरख्वास्त कि प्लीज़ मेरे इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अपने अहबाबों को, रिश्तेदारों को, करीबी जानने वालों को भेजिए ताकि वो भी इसको देख सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं तफसीलन। सबसे भारी जरदारी। जी हाँ, पाकिस्तान की सियासत में क्या कहा जाए, बड़े नाम हैं। कोई कहता है कि सियासत में PhD किया हुआ है, बाज़ कहते हैं मुर्शद हैं ये हम लोग, ये हमारे पीर हैं और ये हैं। कोई कहता है कि जनाब ये जो है बातचीत के, मफाहमत के बादशाह हैं। बाज़ कहते हैं कि ये जो है मतलब ये कि गुस्से में नहीं आते और किस तरीके से टेबल टॉक के बादशाह हैं, ये टॉप नेगोशिएटर हैं। बहुत सारी बातें। और जो उनके मुखालफिन हैं वो उनको और भी बुरे अलक़ाबात से नवाजते हैं कि बहुत ही पैसे के पीर हैं, हर चीज़ के पीछे उनका पैसा होता है, पैसे कमाने के बाहर हैं, ये हैं ब्लैक मनी वाला वगैरह वगैरह वगैरह। सर जी देखिए, बहुत मेरी नज़र में वो बहुत ही ज़ेरिक सियासतदान हैं। जैसे मैं कहता ना, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी इस मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा ज़ेरिक सियासतदान हैं। देख, सियासत में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये होता है कि आप अवामी सियासत कर लेते हैं, इंतखाबी सियासत कर लेते हैं बहुत, उसमें आप पॉपुलर भी हो जाते हैं, आप जो है लोगों के हीरो भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की जो सियासत है ना, उसमें मुक़्तदर हल्कों का बहुत बड़ा रोल है और उसकी वजूहात भी हैं। तो उसकी वजह से एक अवामी सियासत, इंतखाबी सियासत के अलावा एक सियासत दूसरी भी होती है कि वो हल्के, वो मुक़्तदर हल्के जो कि बादशाह बनाते हैं, जो हुक्मरानी का फ़ैसला करते हैं, जो सियासतदानों को चुनते हैं और उनको फिर बरसरे इक़्तिदार तक अपने कांधों पे लाते हैं, उनको नाराज़
کر کے آپ حکومت پہ نہیں آ سکتے، تو ظاہر ہے ان کو ناراض بھی کرنا، ان کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک انتخابی سیاست، عوامی سیاست کے ساتھ ساتھ ایک پردے کے پیچھے بھی سیاست ہوتی ہے۔ اندر سارے جو معاملات کو طے کرنا، کون سا موقف پسند آئے گا ان کا جو عوام میں آپ کہہ رہے ہیں، کون سا نہیں آئے گا، کہاں سے آپ کو بیک فٹ پہ جانا ہے، کہاں سے آپ کو فرنٹ فٹ پہ جانا ہے، اب مقتدر حلقے کیا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کا رول ہے یا نہیں ہے، یا آپ ڈسکارڈ ہو گئے، تو اپنے آپ کو وہاں زندہ رکھنا، اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا، ان کی قربت حاصل کرنا، اور جب ان کو ضرورت پڑے تو ان سے ان کے کام بھی آنا اور اپنا کام بھی نکلوانا۔ تو یہ ایک بہت ہی اندر پیچھے جو ہے نا، پیچ در پیچ ایک بڑا سلسلہ ہے، نیٹ ورک۔ تو اس طریقے سے سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں اور اقتدار حاصل کرتی ہیں۔ زرداری صاحب سیاست میں اتنے نئے تھے بھی، پہلا کونسلر کا الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ اس کے بعد پھر خیر ان کی شادی ہو گئی بے نظیر صاحبہ سے، ٹف ٹائم تھا۔ نصرت بھٹو ضلع وطن تھی، بے نظیر بھی وہاں تھی لنڈن میں، بہرحال شادی ہوئی۔ حاکم علی زرداری کے صاحبزادے ہیں۔ سیاست تو پھر بھی رہی ہے۔ حاکم زرداری جو ہے وہ قومی اسمبلی 1970 کے جو انتخابات تھے، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی والے، اس کے اندر بھی وہ الیکشن لڑے تھے، جیتے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو بہرحال یہ وہاں سے آتے ہیں، بے نظیر کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تب ان کا نام آتا ہے۔ پھر بے نظیر جب اقتدار میں آتی ہیں پہلی دفعہ، تو یہ وہاں سے آتے ہیں، پھر وہ بہت قریب سے جوڑ توڑ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سازشیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو اقتدار بھی جو دیا گیا تھا نا بے نظیر کو، وہ بہت ہی ہاتھ باندھ کے دیا گیا تھا۔ یہ بھی ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ کون کون سی منسٹریاں مقتدرہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے، اور بے نظیر سے بھی کس طریقے سے انہوں نے وہ منسٹریاں جب اقتدار ان کو سونپنے سے پہلے، یہ مطلب کہ وہ جیت چکی تھیں، انہوں نے وہ ساری چیزیں، صدر تو اپنا تھا ہی غلام رضا خان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہم 3 وزارتیں بھی اپنے پاس رکھی تھیں۔ تو یہ کہانی ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا، گتھیاں دیکھیں، سیاست کو بہت قریب سے دیکھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، حکومت چلانے نہیں دی جا رہی تو کیا ہو رہا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں، بہرحال اس میں کئی باتیں، کئی دفعہ انہوں نے ان کا رول بے نظیر کے خلاف، جب وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور وہ مقتدر حلقوں کی حمایت سے آیا، پہلے تو کوشش کی گئی نا کہ یار اسحاق ڈار کو استعمال نہیں کرتے، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکال دیتے ہیں، تو وہ اس کو انہوں نے، اس پہ ان کا پہلا کھیل شروع ہوا جب یہ جوڑ توڑ کی سیاست میں داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایم این ایز وغیرہ کو جو ہے یہ مقتدرہ کے اور دوسرے لوگ، مقتدرہ حلقوں کی جانب سے جو لوگ ہیں کس طرح خرید رہے ہیں، اور کس طریقے سے بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ تو وہ تھا اس میں، اور یہ کامیاب ہو گئے، یعنی مقتدرہ حلقے جس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے ناکام کروا دیا، اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت بچ گئی۔ بہت بڑی بات۔ یہاں سے انہوں نے گر سیکھنا شروع کیا۔ پھر حکومت ہٹا دی گئی، غلام رضا خان کے تھرو جیل میں چلے گئے، بڑے الزامات لگے، بڑے کرپشن کی، اس کی ہوش و داستانیں، جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے مقتدرہ کا، وہ بیان کی گئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ الیکشن میں جب بے نظیر دوسری دفعہ آئیں تو پھر یہ آ گئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تیار کیا کہ یہ جو ہم 258B جو صدر کے ہاتھ پہ اختیار ہے نا، اس کی وجہ سے ہماری کی چھٹی کی گئی تھی، اب صدر کا عہدہ پکڑ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بے نظیر اب تک اپنا بھائی کہتی تھیں فاروق احمد خان لغاری کو، ان کے صدر بنانے کی کوشش کی۔ مقتدرہ حلقے بہت مخالف تھے، یہ تھے، لیکن انہوں نے بڑا کھیل کرا کے سیاستدانوں کے مل کے ہر ایک کی خواہشات کو مد نظر رکھ کے، یہ کرا کے انہوں نے ان کو جتوا دیا۔ اور بہت زیادہ خوشی کا دن کہ چلو وہ تلوار جو لٹک رہی تھی نا،
وہ جناب ہم نے اپنا ہی صدر بنا دیا. اب کون تلوار چلائے گا؟ یہ تو ہمیں بھائی کہتا ہے، بے نظیر جو اس کو بھائی کہتی ہے وہ بے نظیر کو بہن کہتے ہیں. فاروق لغاری تو بہت سنسیئر ہیں، بہت سیریس، بہت ہی زیادہ سنسیئر ہیں. لیکن یہ کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی. مقتدر حلقوں نے فاروق لغاری صاحب کو دبایا، ان کا ٹینٹ وہاں پہ بندوق رکھی، وہ تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا کیسی بہن، کہاں کی بہن، پہلے اپنی زندگی بچاؤ. چلو جی، انہوں نے 58(2)B کا استعمال کر کے بے نظیر کی وہ حکومت بھی ختم کر دی اور یہ لوگ دیکھتے رہ گئے. زرداری صاحب پھر اریسٹ ہو گئے، لمبے عرصے جیل میں رہے. اس کے بعد کافی عرصہ جیل گئے، تقریباً اگر سب ملایا جائے تو 11-12 سال وہ جیل میں گزار چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکھا ہی وہیں سے، کہ وہاں پہ اس نے مجھے بہت سکھایا کہ جیل میں کیسے انسان کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو پھر میں نے یہ سیکھا کہ نہیں بھائی، کچھ بھی کر لیں یہ پھر بھی ہمیں گرا دے گی. مقتدر قوت ان کے بہت ہی مضبوط ہیں ہاتھ. تو اب انہی کے ساتھ مفاہمت کرو اور انہی کی باتوں کو مانو اگر آپ کو سیاست میں زندہ رہنا ہے. تو یہ گر وہ سیکھے. اور اس کے بعد سے پھر ظاہر کہ بے نظیر کا جو قتل کیا گیا، شہید ہوئیں، دبئی میں تھے، واپس آئے. مقتدرہ والوں نے ان سے بات کی کہ بھیا تم جو ہے نا، آپ دیکھو نا کپے کا پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی ہے، پنجاب کے جو سرائکی بیلٹ میں ادھر آگ لگی ہوئی ہے. یہ بہت بڑا ریئیکشن آیا ہے بے نظیر کو مارنے کے بعد. مشرہ صاحب بڑی غلطی کر چکے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں ہم آپ کو کمپنسیٹ کرنے پہ تیار ہیں، لیکن آپ پھر بات کریں پازیٹیو اور ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے ایگری کیا، پاکستان کپے کا نعرہ لگایا، بیٹھے اور پاور میں آئے. پاور میں آئے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی بڑی کہانی ہے کہ جو اب ڈی کلیسیفائیڈ ہو گئے ہیں بہت سارے چیزیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں امریکن اس میں کہ آخر جا کے کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوشش، ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعظم نہیں بنیں گے آپ. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو ماننا پڑتی ہے. مقتدر حلقوں کا پیغام آتا ہے، یہ صدر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں صدر بنوں گا. تو یہ پھر یہ وزیر اعظم جو ہے ان کو بنا دیتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو، اور خود صدر جاتے ہیں. لیکن صدر کا عہدہ تو خالی نہیں ہے، وہاں تو مشرف بیٹھا، پھر اس کو کتنی خوبصورتی سے یہ نکلواتے ہیں وہاں سے، پھر خود صدر بنتے ہیں. اور صدر بننے کا یہ دور ان کا بڑا سنہرا ہے. اس میں یہ جو ہے بہت بڑے کام کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کو لے کر آتے ہیں، آغاز بلوچستان کرتے ہیں، بلوچیوں سے معافی مانگتے ہیں. فاٹا کا جو رول ہے اس کو کس طریقے سے وہ مرج کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا وہ اقدام اٹھاتے ہیں. اس کے بعد کے پی کے کا جو نام جو ہے تبدیل کر کے کہ پختونخوا کرو، پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، فرنٹیئر پرومس وہ چینج کرواتے ہیں. یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں. NFC ایوارڈ کی تشکیل دیتے ہیں. پھر جتنی جو ہے نا بہت بڑے بڑے کام جو انہوں نے کیے، جو واقعی نئی معنوں میں، صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک صوبوں کو خود مختاری دیتے ہیں. اور جبکہ ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہوتی، تمام لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں، کر آ کے کام کرا دیتے ہیں. تو بڑے سریرے الفاظ ہیں ان کے. باقی وہ بھی ہے کہ جو کیونکہ یہ جاگیردارانہ نظام سے آئے ہیں، جاگیرداروں کو مفاد کی بات کرتے ہیں، بقولے لوگوں کے وہ اپنے مفاد کی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر شوگر ملے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جو یہاں پہ تاجر طبقہ ان سے ناراض رہتا ہے بہت زیادہ، جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مخالف ہیں، یہ ہیں بہت سی باتیں. لیکن بہرحال ایک زیر سیاستدان، اور ان کا آنا میرے خیال یہ کافی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. آنے والا وقت بتائے گا. باقی تو یہ بھی فوج کے قریبی آدمی ہیں اور شہباز شریف بھی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں جو ہیں لڑائی ہونا کمی ہے، دونوں ہی ہیں. اب جو زیادہ قریب ہوگا تو شاید وہ دوسرے کو گرا دے، تو وقت بتائے گا آپ کو آگے چل کے. دوسرے نمبر پہ جناب جو ہے ہمارے مروت صاحب نے ایک عجیب و غریب پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. ایک سازش تیار کی ہے مریم نواز صاحبہ نے مجھے قتل کرانے کے لیے. اور وہ جو ہے نا وہ اس کے انہوں نے جو ہے نا پہلے جو $1,00,000 کا سپاری رکھی گئی ہے میری مجھے قتل کرنے کے لیے. اور سپاری کی رقم کا بندوبست پہلے جو انہوں نے مریم نواز کے کارندوں نے رابطہ کیا. یہاں پہ کوئی تاجر ہیں کراچی میں جن کے رابطے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور وہاں سے جناب ساؤتھ افریقہ کے لوگوں سے بات کی گئی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے ہوں گے اور یہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ادائیگی دبئی میں ہوگی، اور شوٹر جو ہے دبئی سے آئے گا اور وہ مجھے شوٹ کر دے گا. اور
$1,00,000 اور مریم نواز اس کے پیچھے ہیں اور یہ ہیں، میری زندگی کے بڑے خطرات لاحق ہیں. بڑی سنگین الزام ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے پروف ہے یا نہیں، لیکن اتنا بڑا الزام لگانا اور کرنا اور کے لیے پریس کانفرنس کرنا بہت خطرناک ہے. تمام ثبوت ان کو فوری طور پہ FIR درج کرائیں، اس کے حوالے کریں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک پوری تشکیل دے ٹیم جو تمام اس پہ انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ یہ الزامات بہت خطرناک. اسی طرح جناب شاہزادہ گلزار صاحبہ جو کہ جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پشاور سے، انہوں نے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں. اس کی مریم نواز پہ قتل وتل کی سازش کی باتیں کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے اندر یہ سب باتیں آئی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نون لیگ نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیسے الزام لگایا، حقیقت ہے تو بتائے ورنہ معافی مانگیں. بہرحال سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے، میرا تجزیہ. بہت غلط بات ہے. آپ سیاست کیجئے، کون قتل کیسا قتل، یار وہ دور گیا، نہ کوئی یہاں کوئی قتل کراتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. اپنے آرام سے بات کیجئے. سیاست تو ایک دوسرے کو ہے، سننے کا حوصلہ رکھیے اور آگے بڑھیے. اور اگر خدا نخواستہ حقیقت ہے تو بہت ہی گندی بات ہے. توبہ، اس کا پورا امپارشل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. ہاں، جو بات میں نے کی کہ جب بینظیر صاحب آئی تھی تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ 4 محکمے ایسے ہوتے ہیں، اب تو خیر وہ 3 رہ گئے. 4 محکمے ایسے تھے جو کہ اس زمانے میں بھی بینظیر کو انہوں نے جب اقتدار دیا تھا تو اپنے پاس رکھے تھے. بآخر میں خیر بات کر کے 3 رہ گئے تھے. تو ایک تو وہ اپنا رکھتے ہیں جناب خزانہ، وزیر خزانہ مقتدر حلقے کہتے ہیں ہمارا منظور نظر ہوگا. وزیر داخلہ ہمارا منظور نظر ہوگا. وزیر دفاع ہمارا منظور نظر ہوگا. اور وزیر اطلاعات و نشریات. لیکن خیر اطلاعات و نشریات تو پھر سویلین نہیں مانتے کہ نہیں یار، کیونکہ ہمیں اپنی حکومت کا پروپیگنڈا کرنا ہے، اس لیے ISPR کے محکمے کو کافی انہوں نے بڑھا دیا ہے، کر دیا کہ چلو وہ ہماری جو ہے وہ اطلاعات و نشریات ہم خود ہی اپنے کرتے رہیں گے اور اپنے خود ہی ہائر وائر کریں گے صحافیوں وغیرہ کو. تو یہ کہانی ہے. اب بھی وہی بات ہو رہی ہے. خزانہ کے لیے ڈار صاحب کٹ ہو گئے اور انہوں نے خود ہی اپنے اورنگزیب صاحب کو جو ہے نا وہ ابھی بینک سے لایا گیا ہے کہ بھئی یہ کریں گے سب کچھ. دوسرے نمبر پہ اب جو باقی آپ بنا دیں ڈمی شمی، کوئی وزیر مملکت اپنا بنا دے، اللہ بنا دے، لیکن کنٹرول وہیں ہوگا اور سارا کام ہم کریں گے. اور SIFC کا جو انہوں نے بنایا ہے کارپوریشن وغیرہ، جس کے اندر آرمی کے چیف بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، تو وہ سارے فیصلے کرے گا اور یہ ہمارے وزیر خزانہ اس کے ساتھ وہ کریں گے. دوسرے نمبر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو لے آئے جو ان کے بہت قریبی ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنایا گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یار مجھے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا بنا دو، تو وہ بنا دیا. اب انہوں نے کہا مزہ نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار تمہیں کو پھر مزہ تو خیر ان کو آ رہا ہوگا، لیکن ان کو پھر مقتدر حلقوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں ضرورت ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ، کیونکہ ان کے پاس داخلہ میں یہ تھا کہ صاحب اس کو بنائیں اور اس کو بنائیں. تو آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ محسن نقوی صاحب ہی بنیں گے، جو کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہم اپنا بندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو جناب وہ بھی معاملہ آ گیا. تیسرے نمبر پہ وزیر دفاع. وزارت دفاع تھوڑی سی پہلے بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، اب تھوڑا سا اس میں اتنی فنڈنگ وغیرہ اور چیزیں نہیں ہیں، اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے، آرمی کی پروموشن وغیرہ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو لہٰذا وہ تو اپنے وہی جو ہے نا جو ہمیشہ جس کو بناتے ہیں وہی بنا دیا جائے گا. وہ تو خیر جو ہے وہ بن جائیں گے احسن اقبال صاحب، نہیں احسن اقبال نہیں، سوری، وہ جو ہے دوسرے جو ہیں ان کے اپنے وہ بن جائیں گے. تو یہ ہے خواجہ آصف، سوری میں نام بھول گیا تھا، خواجہ آصف صاحب بن جائیں گے. تو یہ وزارت اطلاعات و نشریات تو خیر پہلے بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو وہ پھر یہ اپنا جس کو بھی بنا لیں. تو یہ بات تھی. باقی ہاں چلتے چلتے بتا دوں کہ عمران ریاض صاحب کی دوبارہ اس میں بھی وہ ہو گئی ہے، تو اسی مقدمے میں بھی ضمانت ہو گئی اور رہا ہو گئے، اور رہا ہو کے اپنے بھائی کے ساتھ گھر بھی پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. یا صحافیوں کو آزاد رکھو، اب اس کو بھی آزاد کر دینا چاہیے. چلو اچھا ہوا کہ وہ جیسا ستور صاحب کو بھی ریمانڈ ہو گیا ہے، وہ جیل کے اندر چلے گئے ہیں. تو جیل میں ضمانت ہونا بہت آسان ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے قریب ان کی ضمانت ہو جائے گی تو وہ بھی باہر آ جائیں گے تو انشاءاللہ. تو دیکھیے آنے والا وقت کیسے گزرتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.